जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पहले हाथ खड़ा करे ताकि सबकी बारी आ सके। ये थे कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि इनका जिम्मेवार कौन है, तो मेरे ख्याल में हमने जो सुना था, ये हमें तो पढ़ाते थे जिम जत, फिर जिम जहाज, जिम जूती, पता नहीं क्या यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये जिम से जो जनरल हैं, ये सारी गुर्बत के या इन सारे जो मसलों के जो जिम्मेवार हैं, एक तो जिम जनरल हैं, दूसरे जजेस हैं, जो अदलिया हैं, और तीसरा जो जर्नलिस्ट है। मेरे ख्याल में ये तीन चीज़ें जो है ना, आपने इन पे अगर तो खोल के बता दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान में जनरल्स नहीं है, नेपाल में जनरल्स नहीं थे। हकीकत ये है कि जब आप ऐसे निजाम में फंसे हुए हों जो बना ही आपको पिंजरे में रखने के लिए, अंग्रेज का निजाम था ना, वो ताकत के जरिए हुकूमत करता था, खुफिया सर्विस के जरिए हुकूमत करता था, सियासी इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं करता था। तो हमने अंग्रेज के निजाम को नहीं बदला। तो खा वो श्रीलंका हो, खा हिंदुस्तान हो, खा पाकिस्तान हो, सब जगह एक ही हालत है। तो हमें इस निजाम से जो इजाजत देता है कि अफसर, सिविल अफसर, मजिस्ट्रेट, थानेदार, पटवारी, तहसीलदार, आप तबेदार कहते हैं उसे, वो हम पे हुकूमत करे और उनको खतरा हो तो फौज आ जाए। सो दरअसल तो इस निजाम की रखवाली करने वाला आखिर में तो फौजी है, लेकिन फौज तो आप देखते हैं हर जगह मौजूद नहीं है। ये थानेदार, मजिस्ट्रेट ही काफी होता है बहुत से मौकों पर। तो हमें इस निजाम को बदलना है। एक बता दूं, जजेस भी इसी बात का हिस्सा हैं यार। जजेस बेचारे क्या हैं, जब जी चाहे उन्हें हटा दो, जब जी चाहे रख लो, जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दो जी। तो ये सिविलियन भी ऐसी बातें करते हैं, और जजेस तो बड़े दावेदार लोग हैं। जर्नलिस्ट भी मीडिया। डॉक्टर अब्दुस्तार मेरा नाम है, चीचावतनी से तल्लक है। ये मैं डॉक्टर मुबशर हसन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो कुछ इन्होंने हमें अब बताया है, इससे पहले अब तक हमने जो कुछ पढ़ा सुना मीडिया में, कॉलेजेस में, ठीक है, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये हमें किसने पढ़ाया है? अब तक जो ये हमारा वक्त ज़ाया किया गया है इतने सालों में, इसका जिम्मेदार कौन है? भाई मुझे ये बताओ कि मैं आपको दबा के रखना चाहता हूँ, मैं आपसे वसूलियां करना चाहता हूँ, तो मैं आपको तो वही पढ़ाऊंगा जो मेरे फायदे में है। तो मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हो? मैं तो आपको और गरीब करूंगा, मैं और पुलिस रखूंगा। हमें अपनी ताकत बढ़ानी है। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर मुबशर साहब ने आपने फरमाया कि हमें कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है, और सरदार साहब ने कश्मीर के हवाले से बात की। तो कश्मीर में हम सिर्फ आप नहीं थे, हमने भी उसमें कुर्बानियाँ दी हैं, हमने भी फौज को वो पैसे दिए जो हमारी तालीम पे और हमारी सेहत पे खर्च होने चाहिए थे, वो हमारे पैसे भी कश्मीर की तरफ गए। खा उससे जर्नलों ने अपनी कोठियाँ बनाई या जो प्लाट अलाट किए। तो डॉक्टर मुबशर साहब या मेहदी हसन साहब जैसे जब लोगों ने बात की तो उन्हें लिबरलिज्म का नाम दिया गया, और उन्हें पता नहीं कौन कौन से ट्रस्ट का नाम दिया गया। तो हम पे ये छाप भी लगी। मैंने बल्कि एक मीटिंग में बैठे हुए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और बात हुई कि यहाँ जर्नलिस्ट का एक शोबा कहा गया कि वो भी बड़ा बाइख्तियार है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये ब्रिगेडियर से ऊपर जब लोग जाते हैं तो इनमें जो शौक़ हुक्मरानी पैदा हो जाता है, और ये शौक़ हुक्मरानी जिन जिन में पैदा होता है, वो खास जर्नलिस्ट में पैदा हो जाए,
خواہ جرنیلوں میں پیدا ہو جائے خواہ عام عوام میں پیدا ہو جائے، وہ نظام کے بگاڑ کی وجہ بنتی ہے. تو ہمیں وہ ایریا اور وہ سیکٹرز کی تلاش کرنے پڑیں گے جہاں جو شوق حکمرانی کو جنم دیتے ہیں. تو آج تک آپ نے فرمایا کہ انڈیا میں یا نیپال میں کہیں جرنیل نہیں آئے، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، اور جس وقت تک ہم پاورز کو اس وقت تک نیچے حد تک نہیں لے کے جائیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہے. اور کشمیریوں کے حوالے سے میری گزارش یہ ہوگی کہ کشمیری بھی آپ کی باتوں سے کہیں ہم یہ تاثر نہ لے لیں کہ آپ ہم سے علیحدہ ہو رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اس میں اپنی ساری اسٹرگل میں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن خدارا ایسا کوئی تعصب دینے کی کوشش نہ کریں کہ کشمیر کو ہماری کم از کم پاکستانی عوام نے کہیں اکیلا چھوڑا. ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. مجھے آپ نے جو فرمایا مجھے اتفاق ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان میں جرنیل نہیں آئے. اب جرنیل نہیں آئے تب بھی ان کی حالت خراب ہے، وہاں کے عوام کی بعض باتوں میں تو پاکستان سے بھی بدتر ہے. یہاں تک آپ کا کشمیر کے حوالے سے یہ کہا کہ ہم پاکستانی عوام ہم کشمیر کا ہمیشہ سے پاکستان کے عوام کے حوالے سے ایک بڑا پوزیٹیو اپروچز رہی ہیں. ہم پاکستان کے چند فیوڈلسٹ کو پاکستان نہیں سمجھتے، ہم پاکستان کے چند جنرلوں کو پاکستان نہیں سمجھتے، ہم پاکستان کے چند بین الاقوامی کیپٹلسٹ کو جو ہے یہاں پاکستان نہیں سمجھتے، ہم بلکہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی غریب عوام کو ہی پاکستان سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری نہ کل کوئی جنگ تھی نہ آج جنگ تھی. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت دنیا کے اندر یا پاکستانی قوم کو جو پاکستان کی تصویر دکھائی جاتی ہے وہ یہاں کا جو فیوڈلسٹ کلچر ہے، کیپٹلسٹ کلچر ہے اور آرمی کا کلچر ہے اور یہاں کا جو مذہبی کلچر ہے، ان کے جوائنٹ وینچر کی وجہ سے جو اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، اسٹیٹ ایلیمنٹ بنا ہوا، تو اسی کو پاکستان سمجھا جا رہا ہے. تو اگر خدا نخواستہ جب ہم کسی پاکستان جنرل کے خلاف بات کرتے ہیں یا پاکستان کے کسی فیوڈلسٹ یا کیپٹلسٹ کے خلاف بات کرتے ہیں یا پاکستان کے جہادی کلچر کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم پاکستانی عوام کے خلاف ہیں. بہت شکریہ. ویسے پاکستانی عوام کی کوئی زیادہ تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عوام سوئے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو جھنجھوڑنا ہے. یہ زیادتیاں برداشت کرتے آئے ہیں، ان کے باپ دادا نے بھی کی تھی، ان کے دادا پردادا نے بھی کی تھی. ہمیں ان کو جگانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ بھائی تمہاری بھی طاقت بن سکتی ہے، تم اٹھو. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سمجھو کہ ارد گرد جو ہماری ہے سپر طاقت امریکہ، جس کو سب مانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ان کے کہنے پر چلتے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، ان کی دلالی کرتے ہیں، سب کچھ مطلب جو بھی وہ چاہتا ہم سب کچھ کرتے ہیں، کہنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان ہو، ہندوستان ہو، چھوٹے ملک ہو، جو کوئی بھی ہے وہ اشاروں پر ناچتا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. جب ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تو بدلے میں ہم یہ کیوں نہیں مانگتے ہیں کہ یہ جو تنازع ہے، یہ جو صدیوں سے خون ریزی چل رہی ہے، تفکرات چل رہے ہیں دونوں طرف سے، پاکستان اور ہندوستان کی طرف سے، یہ جو بٹوارا ہے کشمیر کا، اس کے اوپر ہم کیوں نہیں زور دیتے ہیں کہ یہ جو تنازع ہے ان کو حل کیا جائے غیر مشروط طور پر یا جو بھی ہو اس کے اوپر. تو ایسی کوششیں کیوں نہیں ہوتا؟ تنازع کیوں حل کریں ہمیں تو بہت فائدہ ہے تنازع سے. صاف بات ہے، تنازع سے تو ہم نے فائدہ اٹھایا ہے. اتنے سال حکومت کی ہے، اتنے سخت قانون بنائے ہیں، تو ہم جن کو آپ کہہ رہی ہیں ہم کیوں نہیں کہتے؟ وہ کیوں کہیں؟ ان کے مفاد میں نہیں ہے کہنا، ہمارے مفاد میں ہے. لہذا ہمیں طاقت میں آنا چاہیے، ہمیں حکومت میں آنا چاہیے، تب جا کے یہ بات ہو. میں کشمیری اپنے بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کشمیر میں کہ جو سٹرگل پاکستان کی آرمی نے شروع کرائی تھی، جس میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، جس میں ہماری طرف سے بندے جا کے وہاں لڑتے ہیں، کیا اس سے کشمیر کو فائدہ ہوا ہے؟ کشمیری قوم کو فائدہ ہوا ہے؟ کشمیریوں کا مسئلہ آگے بڑھا ہے یا اس سے کوئی نقصان پہنچا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کشمیر میں جو چلنے والی جدوجہد ہے، آیا وہ مذہبی ہے یا قومیتی ہے، اور کس قسم کی جدوجہد کو سامنے لا کر آپ کشمیری قوم کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، کیا
کشمیر سے نکلنے والا پانی دونوں ملکوں کے لیے وجہ تنازع ہے، یا کشمیر میں ایسا کوئی خاص قسم کا پوٹینشیل ہے جس کی وجہ سے دونوں ملک یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ کہتے ہیں شہرگ ہے. تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے، بہت مہربانی. بہت شکریہ جی. پہلی آپ کے کوشچن کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے جا کے وہاں آرمی کی پلانٹیڈ جو یہاں جہادی کلچر جا کے لڑتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہمارا بالکل مختلف رویہ ہے کہ اس سے نہ صرف کشمیر کی تحریک بدنام ہوئی ہے بلکہ پاکستان بھی بدنام ہوا ہے کہ پاکستان دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اس سے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں کہ پاکستان کا جو جہادی کلچر ہے، ایون کوئی بھی پاکستان کے اندر جہاد کی ضرورت ہے، غربت کے خلاف، جہالت کے خلاف، فوجیوں کے خلاف، سرمایہ دار کے خلاف، جاگیردار کے خلاف، تو وہاں امریکہ آزادی کی ضرورت ہے. وہاں پاکستان کی کشمیریوں کی جو اخلاقی سپورٹ ہے پاکستان کی طرف سے وہ ہونی چاہیے. اس کے کلچر کے ہم خلاف ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہوا ہے کہ آپ کشمیر کو کہ مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں، بالکل نہیں. کشمیر کا قومی مسئلہ ہے اور اس قوم کے اندر ایک ہندو ہے، ایک پنڈت ہے، ایک کشمیری مسلمان ہے، ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے، ایک بلتی ہے. ان کو تمام برابری کی بنیاد پر آزادی ملے، نہ کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر. ہم مذہبی آزادی کی بنیاد پہ قائل نہیں ہیں، بلکہ کشمیر کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں ان کو انسانی برابری کی بنیاد پر آزادی کے قائل ہیں. دوسرا کوشچن تیسرا آپ نے یہ کیا تھا پانی کا مسئلہ. تو چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکلز بھی بالخصوص پچھلے عرصے میں لکھے بغلیائی ڈیم کے اوپر بھی، تو انٹرنیشنل قانون طے ہے کہ پانی جہاں سے نکلتا ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جہاں سے گزرتا ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جو جا کے استعمال کرتا ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے یہ بھی ایک بڑا تلخ سچائی ہے، کیونکہ آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے ہمیں پورا کا پورا سچ بول لینا چاہیے یا پورا کا پورا جھوٹ بول لینا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا جو سرمایہ دار ہے یا جاگیردار ہے اس کو اپنی ملے روشن کرنے کے لیے، اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، اور منگلا ڈیم کو کشمیر کو ڈبو کے منگلا ڈیم بنا سکتا ہے، کالا پان ڈیم، جو بھی اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اس میں بھی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو کشمیر کے ریسورسز کے اوپر گہری نظر ہے. ان کو کشمیریوں سے پیار نہیں ہے بلکہ کشمیر کے ریسورسز سے پیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس ریجن کے اندر جیو پولیٹیکلی اہمیت رکھتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان پہلا جو ہے وہ گیٹ وے بنتا ہے، ایک ہی راستہ بنتا ہے، اور پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے مجھ سے چھوٹ جائے. اسی طرح ہندوستان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ لداخ اور کشمیر جو ہے سری نگر وہ اس سے چھوٹ جائے، کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے اکنامک پوٹینشیل ہے، جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے. لیکن یہ جو ہے وہ مشترکہ طور پر جو ہے جب تک کشمیری اور پاکستانی مفادات کی بنیاد پہ نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. تو یہ باتیں ہیں کہ اس میں انٹرسٹ تو ہے پانے کی، مادریت کی انٹرسٹ تو ہے، جیو پولیٹیکل امپورٹنس کے اوپر اس کا قبضہ رکھنے کی خواہش تو ہے ان کی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ پاکستانی حکمران طبقے کی ہے. میرا سوال ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے ہے. میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھٹو دور میں آپ بھی گورنمنٹ کے ایک بہت ذمہ دار عہدیدار تھے، اور بلوچستان میں 73 سے لے کر 77 تک جتنی بڑی فوجی آپریشن ہوئی، آپ بھی اس ظلم اور جبر کے ایک حصے ہیں. ابھی آپ فوجیوں کے خلاف اور ہمیں آزادی کے طرف اکسا رہے ہیں. اس وقت آپ کی یہ سوچ کہاں تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ انیس سو 71 میں بنگلہ دیش کی لڑائی کے بعد فوج نے راہ فرار اختیار کی اور ہمیں حکومت دے کر چلی گئی. ہم نے حکومت سنبھال لی اور ہم سے پہلے جتنے تھے حکمران وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حکمران بن گئے ہیں. تو جب حکومت میں آئے تو ہم نے اپنی عقل کے مطابق کام کرنے شروع کیے. مجھے تو 2.25 سال میں پتہ چل گیا کہ حکومت ہماری نہیں ہے.
پاکستان میں حکومت سیاستدانوں کی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو یہ پتہ چلنے میں دیر لگی. انہیں 1977 میں پتہ چلا کہ ان کی حکومت نہیں ہے اور ان جیسا سویلین لیڈر بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ ضیاء الحق کو بھی پتہ چلا کہ اسے بھی ہٹا دیا جائے گا. جنیجو کو بھی پتہ چلا, بے نظیر کو 2 دفعے پتہ چلا, نواز شریف کو 2 دفعہ پتہ چلا, اور جنرل مشرف کو بھی پتہ چل جائے گا. ٹائم آئے گا. بابا پاکستان میں صدر کی, وزیر اعظم کی, پارلیمنٹ کی حکومت نہیں ہوا کرتی. اب یہ معاملہ لمبا ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جس کی حکومت ہو اسے کیوں ہٹا دو ایسے جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. حکومت کس کی ہے؟ حکومت اس کی ہے جو دوسرے کو ہٹا سکے. تو یہ ہمیں واقعی پاکستان کی حکومت جو ہے, جب ہم کہتے ہیں عوام کی حکومت آئے, تو عوام کی حکومت آئے گی تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا. یہ خواص آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو ہٹاتے رہتے ہیں. میرا یہ کشمیر کے حوالے سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ کشمیریوں کی جو موومنٹ ہے وہ قومی کی نیشنل موومنٹ ہے, مذہبی نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسی تنظیمیں بھی کشمیر میں ہیں جو مسلم کشمیریوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی ہوں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ کشمیر میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, اور جب کشمیر آزاد ہو جائے گا ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اور جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے اس وقت, ان دونوں میں تعلیمی, صنعتی اور گڈ گورننس کے حساب سے کیا موازنہ ہے, کون بہتر ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا یا پاکستان کے اندر جو وہ مذہب کو پوسچرائز کر کے پیش کیا گیا ہے کہ وہاں کو مذہبی تحریک ہے اور وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جس طرح ایک نعرہ دے دیا گیا تھا تو اس کی سیر میں پوری قوم کو مبتلا کیا گیا تھا. اس طرح کا چکر وہاں نہیں ہے, بلکہ جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے یا جو دوسرے یاسین ملک صاحب ہے یا وہاں شبیر شاہ صاحب ہے, وہ سب اس میں ہیں. ہندو پنڈت بھی موجود ہیں, اس میں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ جو کشمیر مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں کہ کوئی مائنورٹی نہیں ہے یہاں تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پر آزادی ملے گی اور تمام کو برابری کی بنیاد پر حق ملے گا. آپ کا دوسرا جو سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر قبضہ ہے, اس پر گڈ گورننس کس کی ہے؟ تو یہاں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے زیادہ سچ بولنے کی اس سے ضرورت پڑے گی کہ میرے خیال میں وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ سچ بولا جائے کہ معاشی لحاظ سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں زیادہ ہے. تعلیمی ریشو بھی وہاں زیادہ ہے, صنعت بھی وہاں زیادہ ہے, اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو تو بالکل بلوچستان سے بھی زیادہ پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ وہاں جی سی او میری اور چیف سیکرٹری پاکستان کا ہوتا ہے, آئی جی پاکستان کا ہوتا ہے, جی سی او میری وہاں کا ہوتا ہے. جس طرح سے محترم ڈاکٹر مبشر صاحب نے کہا کہ یہاں گورنمنٹ میں پارلیمنٹ یا ججز وغیرہ ملازم ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتے, اسی طرح سے آزاد کشمیر کے حکمران جو ہے وہ جی سی او میری کے ملازم ہوتے ہیں, وہ خود کچھ نہیں ہوتے ہیں. ان کی گورنمنٹیں اسلام آباد میں بنتی ہیں, وہی ان کو چلاتے ہیں اور اپنی پیمنٹ لیتے ہیں. تو یہ ریئلٹی. ہاں, زبانوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ دیکھیں جس طرح گلگت کے اندر بے شمار لینگویجز بولی جاتی ہیں, سری نگر کے اندر کشمیری بولی جاتی ہے, پہاڑی بولی جاتی ہے, گوجری بولی جاتی ہے, ملٹی لینگوسٹک ہندوستان کے تو 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ کوئی وہاں کا ایک لوکل مسئلہ ہے. جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے شمار لینگویجز بولی جاتی ہیں. ہاں, ایک بات ہے ادب کے حوالے سے کہ ہر زبان کو اپنے جورسڈکشن کے اندر اس کے ماننے والوں کے اندر سے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اسی کے زبان کے اندر ادب کو چاشنی ملتی ہے, اس کو ملے گی وہاں. تو ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اس کے اوپر ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ ہم جو اجتماعی طور پہ ہماری جو قابل قبول ہوگی کہ اس کو ہم اردو رکھیں یا انگلش رکھیں. کشمیری تو جو زبان ہے نا, وہ جو کشمیری اسپیکنگ ہے وہ صرف دہلی کے اندر بولی جاتی ہے, وہ جموں کے اندر, لداخ کے اندر, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر بولی نہیں جاتی. جی, لوکل لینگویج وہاں بولی جاتی ہے. خود مختار کشمیر میں بھی باہر کی زبان تو خود مختار کشمیر میں جو ہے وہ وہاں کی جو ہمارے جو سیٹ اپ بنے گا, وہاں جس سیٹ اپ کے اندر وہاں کی جو عوام ہوگی اس کی باہمی مشترکت
तमाम मामलात के ऊपर कानून साजी होगी, उसमें हम आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही जो है वो काम करेंगे। जी, मेरा नाम सबा वहीद है और मेरा डॉक्टर मुबशिर साहब से सवाल है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो फिर वही बड़े बड़े सियासी गठजोड़ हो जाते हैं और वही लोग वापस मुंतखब हो जाते हैं। जैसे अभी ख्वातीन को 33% नुमाइंदगी मिली, तो मैंने देखा कि ऐसे गांव में जो ख्वातीन जिनका मतलब सियासत से कोई वास्ता भी नहीं है, छोटी छोटी दाया हैं या इस तरह के या उनकी मुलाजमा हैं, तो उन्हें वो काउंसलर बनाकर आगे ले आए हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर ये निज़ाम बदलेगा कैसे? इनकी तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई वो निज़ाम में ऐसी तब्दीलियां लाएंगे जो जिससे बदला जाएगा, लेकिन ये निज़ाम चल नहीं रहा। अब देखिए कितनी कत्ल हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, औरतों के साथ वाक़यात हो रहे हैं, कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कितने कैदी मारे जाते हैं, जज मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो ये गाड़ी चल नहीं रही और ये गाड़ी एक दिन चलनी बंद हो जाएगी। हमारे आपके लिए ज़रूरी है कि वो वक्त आने से पहले हम एक ऐसी पार्टी में मुनज़्ज़म हो जाएं जो उस वक्त टेक ओवर कर सके, जिसे अवाम की हिमायत हासिल हो। आप अमरनाथ साहब को दें, आपसे पहले पूछ लिया मेरा सवाल डॉक्टर बशर हुसैन साहब से है। मेरा ताल्लुक हिंदू वाल्मीकि सुधार सभा से है। हाँ जी, हाँ जी। कश्मीर में जब भी कोई वाक़या पेश आता है इंडियन आर्मी की तरफ से, तो पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, उसके असरात उस पर बढ़ जाते हैं। हालांकि पाकिस्तानी हिंदू चाहते हैं कि ये मसला कश्मीर पुरअमन तौर पे हल हो जाए, उनकी भी ख्वाहिशात। और जब कोई वाक़या पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता है तो उसका एहतजाज किया जाता है, तो हमें ये कहा जाता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, ये क्यों? चलो मैं मेरे को पहुँच गई हूँ ना, मैं डॉक्टर साहब को दोबारा फोन कर वाकई हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, वाकई उन पर ज्यादती करने का जवाज बनाना कि कश्मीर में क्या हो रहा है ये गलत है। दो झूठ मिलकर एक सच नहीं बनते। यही मसला है जिस पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। यहाँ पर जो मसला सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को हुकूमत कायम रखने के लिए तो सुन्नी शिया में लड़ाई करानी पड़ती है, वहाबियों और बरेलवियों में लड़ाई करानी पड़ती है, हर तरह के झूठे सच्चे तजादात, यानी जिस बात पे इख्तिलाफ हो सके उनको इस्तेमाल किया जाता है असल मसले की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका हमें मुकाबला करना है। और मैं कदर करता हूँ पाकिस्तान के हिंदुओं की, ईसाइयों की और दूसरी अक़लियतों की कि वो बावजूद इतने जुल्म के साबित कदम रहे हैं और अपने मौक़िफ़ पर, अपने धर्म पर, अपने मज़हब पर कायम रहे हैं। और पाकिस्तान को अभी तक कोई शिकायत, दरअसल शिकायत अगर है कोई तो वो बेजा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया मशरक़ी पाकिस्तान के हिंदुओं पर कि उन्होंने ये फैलाया वहाँ पर ऐसा प्रोपेगेंडा जिससे मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ। वो झूठा प्रोपेगेंडा था। मशरक़ी पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं था जो ये चाहे कि हिंदुस्तान से मिल जाए, और फिर ये साबित हो गया वहाँ के न हिंदू और न मुसलमान
वो हिंदुस्तान में शामिल नहीं हुए।